नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा आरिनल हक़्क़ा हक्कम वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबा या मुसर्रिफुल क़ुलूबि सर्रिफ क़ल्बी अला ताअतिक सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमाती आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरत अल मोमिनून की आयत नंबर 80 से आगाज़ करते हैं अपनी तफसीर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वो ऐसा है जिसने तुमको ज़मीन में फैला रखा और तुम सब क़यामत में इसी के पास लाए जाओगे। और वो ऐसा है जो जलाता है और मारता है, और इसी के इख्तियार में है रात और दिन का घटना बढ़ना। सो क्या तुम बात नहीं समझते? बल्कि ये भी वैसी ही बात कहते हैं जो अगले लोग कहते चले आए हैं। यूं कहते हैं, क्या जब हम मर जाएंगे और हम मिट्टी और हड्डियां रह जाएंगे तो क्या हम दोबारा जिंदा किए जाएंगे? इसका तो हमसे और हमसे पहले हमारे बड़ों से वादा होता चला आया। ये कुछ भी नहीं, महज बेसनद बातें हैं जो अगलों से मनकूल होती चली आई हैं। आप जवाब में कह दीजिए कि ये ज़मीन और जो इस पर रहते हैं ये किसकी हैं? अगर तुमको कुछ खबर है वह ज़रूर यही कहेंगे कि अल्लाह की है। तो इनसे कहिए फिर क्यों नहीं गौर करते? और आप ये भी कहिए कि इन सातों आसमान का मालिक और आलीशान अर्श का मालिक कौन है? वो ज़रूर यही जवाब देंगे ये सब भी अल्लाह ही का है। आप कहिए फिर तुम क्यों नहीं डरते? आप इनसे ये भी कहिए कि अच्छा वो कौन है जिसके हाथ में तमाम चीज़ों का इख्तियार है और वो पनाह देता है, इसके मुकाबले में कोई किसी को पनाह नहीं दे सकता। अगर तुमको कुछ खबर है तब भी वो जवाब में जरूर यही कहेंगे ये सब सिमतें भी अल्लाह ही की हैं। आप इस वक्त कहिए कि फिर तुमको कैसा खब्त हो रहा है कि बल्कि हमने इनको सच्ची बात पहुंचाई। यकीनन ये झूठे हैं। अल्लाह ने किसी को औलाद करार नहीं दिया, ना इसके साथ कोई और इलाह है। अगर ऐसा होता तो हर इलाह अपनी मखलूक को जुदा कर लेता और दूसरे पर चढ़ाई करता। अल्लाह इन मकरूह बातों से पाक है जो ये लोग इसकी निस्बत बयान करते हैं। जानने वाला सब पोशीदा और आश्कार का गर्ज इन लोगों के शिर्क से वो बाला तारा। आप हक ताला से दुआ कीजिए, ए मेरे रब, जिस अजाब का इन काफिरों से वादा किया जा रहा है अगर आप मुझको दिखा दें तो ए मेरे रब मुझको जालिम लोगों में शामिल ना कीजिए। और हम इस बात पर कि जो इनसे वादा करें आपको भी दिखला दें। कादिर है आप इनकी बदी का दफिया ऐसे बर्ताव से कर दिया कीजिए जो बहुत ही अच्छा और नरम हो। हम खूब जानते हैं जो कुछ ही आपकी निस्बत कहा करते और आप यूं दुआ किया कीजिए कि ऐ मेरे रब मैं आपकी पनाह मांगता हूँ शैतानों के वसवसों से। और ऐ मेरे रब मैं आपकी पनाह मांगता हूँ इससे कि शैतान मेरे पास भी आए, यहाँ तक कि जब इनमें से किसी के सर पर मौत आकर खड़ी होती उस वक्त कहता है कि ऐ मेरे रब मुझको दुनिया में वापस भेज दीजिए ताकि जिस दुनिया को मैं छोड़ कर आया हूँ इसमें जाकर नेक काम करूँ। हरगिज ऐसा नहीं होगा, ये इसकी एक बात है जिसको ये कहे जा रहा है। और इन लोगों के आगे एक चीज आड़ की आने वाली है, मुराद इससे मौत है। क्यामत के दिन तक फिर जब क्यामत में सूर फूंका जाए तो इनमें बाहमी रिश्ते नाते इस रोज ना रहेंगे और ना कोई किसी को पूछेगा। सो जिसका शख्स का पल्ला ईमान का भारी होगा तो ऐसे लोग कामयाब होंगे, और जिस शख्स का पल्ला हल्का होगा सो ये वो लोग होंगे जिन्होंने अपना नुकसान कर लिया और जहन्नुम में हमेशा के लिए रहेंगे। इनके चेहरों को जहन्नुम की आग झुलसती होगी, उस जहन्नम में इनके मुंह बिगड़े होंगे क्योंकि तुमको मेरी आयतें दुनिया में पढ़ कर सुनाई नहीं जाया करती थी, तुम इसको जुटलाया करते थे। सो ये उसकी सजा मिल रही है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम।
اور وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب واقعی ہماری بدبختی کے نے ہم کو گھیر لیا، بے شک ہم گمراہ لوگ تھے، اے ہمارے رب ہم کو اس جہنم سے اب نکال دیجئے، پھر اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو ہم بے شک پورے قصوروار ہیں۔ ارشاد ہوگا اسی جہنم میں راندے ہوئے پڑے رہو، مجھ سے بات مت کرو، میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو ہم سے عرض کیا کرتے تھا کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے سو ہم کو بخش دیجئے، ہم پر رحمت فرمائیے، آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے، سو تم ان کا مذاق مقرر کیا کرتے، یہاں تک کہ ان کے مشغلے نے تم کو ہماری یاد بھی بلا دی اور تم ان سے ہنسی کیا کرتے تھے، میں نے ان کو آج ان کے صبر کا یہ بدلہ دے دیا کہ وہی کامیاب ہوئے۔ ارشاد ہوگا کہ تم برسوں کے شمار سے کس قدر مدت زمین پر رہے ہوگے، وہ جواب دیں گے کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم رہے ہوں گے، اور سو گننے والے سے پوچھ لیجیے، ارشاد ہوگا کہ تم دنیا میں تھوڑی ہی مدت رہے، لیکن کیا خوب ہوتا کہ تم یہ بات دنیا میں ہی سمجھتے، ہاں تو کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی محمل پیدا کر دی اور یہ خیال کیا تھا کہ تم ہمارے پاس نہیں لائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی عالیشان ہے، جو کچھ بادشاہ حقیقی ہے اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی بھی عبادت کرے کہ جس پر اس کے پاس کوئی بھی دلیل، سو اس کا حساب اس کے رب کے ہاں ہی ہوگا، یقیناً کافروں کو فلاح نہ ہوگی، اور یوں بھی کہا کریں کہ اے ہمارے رب ہماری خطائیں معاف کر اور رحم کرو، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ النور مدنی صورت ہے، 9 رکوعات، 64 آیات، ترتیب کے اعتبار سے یہ 24 نمبر پر اور نزول اعتبار سے یہ 102 نمبر پر۔ نام اس حوالے سے کہ 5ویں رکوع کی پہلی آیت یہ اللہ نور السماوات والارض، زمان نزول اس کا یہ متفقہ علیہ بات ہے کہ یہ سورت غزوہ بنی مطلق کے بعد نازل ہے، کیونکہ اس سورت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو بہتان لگایا تھا جسے واقع افک کے نام سے جو جانا جاتا ہے، اور یہ واقعہ غزوہ بنی مطلق سے واپسی پر ہوا تھا، تو اس میں کچھ اختلاف ہے کہ غزوہ بنی مطلق غزوہ احزاب سے پہلے یا بعد میں ہوا۔ تحقیق کے ساتھ اس کا تعین کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ سورہ احزاب غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی اور سورہ نور غزوہ بنی مطلق کے بعد نازل۔ اب ان دونوں میں سے کون پہلے اور کون بعد میں نازل ہوئی، اکثر مفسرین کی یہ رائے ہے کہ غزوہ بنی مطلق احزاب کے بعد نازل ہوئی۔ اس حوالے سے پھر سورہ احزاب کے احکامات ابتدائی ہیں، پردہ اور زینت کے احکامات کی تکمیل جو ہے وہ سورہ نور کے احکامات کے سے وہ مکمل ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک صورت ہے جس کے الفاظ کو بھی ہم ہی نے نازل فرمایا۔ پہلی صورت کے پہلے الفاظ پر ترمید کے طور پر اللہ فرما رہا ہے کہ انزلناہ، خاص یہ کہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ ان احکامات کا خاص و خاص ہونے کی اہمیت کو یہ واضح کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ فرادہ، ہم نے فرض کر دیا، سب ہی حکم جو دیے ہیں وہ فرض ہے، مگر جہاں ہائی لائٹ کرنے کے لیے سٹریس کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ احکامات کی فرضیت میں کسی قسم کا شک اور تردد مت اختیار کرنا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے احکامات کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، بس پڑھتے جاؤ اور سمجھ آتا جائے گا۔ یہ سارے احکامات دو ٹوک اور بالکل واضح ہیں، اور اس کے معنی یعنی احکام کو بھی ہم ہی نے مقرر کیا، اور ہم نے ہی اس صورت کو صاف صاف آیتیں نازل کی تاکہ تم سمجھو اور عمل کرو۔ زنا کرنے والے عورت اور زنا کرنے والے مرد، سو ان میں ہر ایک کے 100 درے مارو۔ یہ دوسرا کام ہے کہ یہاں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ زنا کی سزا حد بتائی جا رہی ہے۔ زنا جب کوئی مرد اور عورت بغیر نکاح کے تعلق قائم کرتا ہے تو یہ حرام کردہ جسمانی تعلق، اس کو زنا کہتے ہیں، اور یہ حد ہے۔ حد کسے کہتے ہیں؟ حد وہ سزا جو اللہ نے خود قرآن میں تجویز کی ہے، جیسے کہ قصاص کی سزا ہے، سرقہ کی ہے، رجم کی ہے، حد قذف ہے۔ یہ 4 حدود ہے جو اللہ نے خود تجویز کی ہے۔ اگر ایک مرد یا عورت شادی شدہ نہیں ہے
اور وہ زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے مارنا. فجلدو کیا کہتے ہیں؟ کھال کو. اور ایک تو کوڑا اس میں فرمایا گیا ہے کہ جو یہ سزا دی جائے گی تو کوڑا چمڑے کا یعنی جانور کی کھال سے بنتا ہے، اور دوسرا یہ کھال ہی پر کوڑا پڑتا ہے. سو یہ سزا غیر شادی شدہ زانی کے لیے، شادی شدہ زانی جو کسی اور کے نکاح میں مطلب اپنی جسمانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس حلال رشتہ موجود ہے مگر اس کے باوجود وہ حرام طریقے سے کسی دوسرے سے زنا کرتا ہے تو اس کی سزا پھر رجم ہے، مطلب کہ پتھر مارنا، سنسار کرنا، سٹوننگ ٹل ڈیتھ. اور تم لوگوں کو ان دونوں پر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ذرا رحم نہ آنا چاہیے اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. اور دونوں کو سزا کے بعد مسلمانوں کی ایک جماعت کو ضرور حاضر رہنا چاہیے. زانی نکاح بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتا بجز زانیہ یا مشرک، اور اسی طرح زانیہ کے ساتھ بھی اور کوئی نکاح نہیں کرتا بجز زانی یا مشرک کے. اور یہ یعنی ایسا نکاح مسلمانوں پر حرام اور موجب گناہ کیا گیا. اور جو لوگ زنا کی تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں کو پھر 4 گواہ نہ لا سکے تو یہاں پر پھر یہ حد قذف کا یہاں پہ ذکر ہے. حد قذف کیا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حد ہے. اگر کوئی شخص کسی پر زنا کا الزام لگاتا ہے اور وہ 4 گواہ نہیں لا سکا یا لایا تو کوئی ایک گواہ پلٹ گیا تو اس پر کیا سزا ہے کہ اس کو 80 کوڑے کی سزا ہے. اصل میں یہ اسلامی معاشرے میں بے حیا کی تشہیر کی اشتہار بازی کو روکنے کے لیے یہ عمل ہے اور یہ طریقہ ہے تاکہ لوگ بے حیائی اور فحاشی کے قصے کو بیان کرنے سے پہلے لرز اٹھے کہ اگر بات صحیح نہ ہوئی تو پھر 80 کوڑوں کی سزا ہوگی. اس لیے اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زنا یا بدکاری کا عمل دیکھتا ہے پھر اس پر پردہ ڈال دیتا ہے اور پردہ ڈال دیتا ہے مگر اس کے بعد وہ اس کو قصے کو بیان کرنا چل پڑتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ یہاں یوں ہوتا ہے کہ نظارہ باندھ کے رکھ دیتے لوگ. اب جو ایک آنکھ نے دیکھا تھا وہ اتنی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، تو جو ایک کان نے سنا تو وہ اتنے دل محسوس کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے منع فرمایا گیا اس کو کہ اگر پہلے تو اگر گواہ لاؤ 4 گواہ لاؤ، گواہ نہیں لا سکتے یا ان میں سے اگر ایک بھی گواہ پلٹ گیا تو پھر 80 کوڑوں کی سزا ہے. تو ایسے لوگوں کو 80 درے لگا اور ان کی کوئی گواہی قبول مت کرو. اور یہ لوگ مستحق سزا ہے اس وجہ سے کہ فاسق ہے. فاسق کون؟ جھوٹ بولنے والا. لیکن جو لوگ اس تہمت لگانے کے بعد اللہ کے سامنے توبہ کر لے، اپنی حالت کی اصلاح کر لے، سو اللہ تعالیٰ ضرور مغفرت کرنے والا، رحمت کرنے والا. اور جو لوگ اپنی منکوحہ بیویوں کو زنا کی تہمت لگائے ان کے پاس بجز اپنے ہی دعوے کی اور کوئی گواہ نہ ہو جس کا عدد میں شمار 4 ہونا چاہیے تو ان کی شہادت یہی ہے کہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر یہ کہتے ہیں بے شک میں سچا ہوں، اور 5ویں بار یہ کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں. تو یہاں پر یہ لعن کا طریقے کے بارے میں یہ حد ہے، یہ بھی حد ہے جس کو لعن کا طریقہ کہا جاتا ہے. یہ واقعہ اصل میں حضرت حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا تھا کسی مرد کے ساتھ، لیکن ان کے پاس کیونکہ 4 گواہ موجود نہیں تھے مگر اس عورت کو غیرت میں اگر قتل کر دیتے تو ان کو قصاص کی سزا ہونی تھی اور اگر الزام لگا دے تو پھر قذف کی حد تھی. ایسی حالت میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اب میں کیا کروں. تو کچھ روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور کچھ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر گواہ لاؤ تو نہیں تو پھر 80 کوڑے کی سزا ہے. بہرحال انہوں نے فرمایا کہ میں چونکہ سچا ہوں اور اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ میری پیٹھ کو کوڑے سے بچا لے گا. جس کو اللہ پر توکل ہوتا ہے اور وہ سچ بولتا ہے تو اللہ ایسوں کو اکیلا ہرگز نہیں چھوڑتا. اللہ کو ان کی یہ ادا ایسی بھا گئی کہ اللہ نے حکم نازل فرما دیا اور لعن کا طریقہ بتایا جو اب ہم آگے آیتیں پڑھتے جائیں گے اور ہمیں سمجھ آتا جائے گا.
تو ان کی شہادت یہی ہے کہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ بے شک میں سچا، اور 5ویں بار یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں۔ اس کے بعد اس عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی کہ وہ 4 بار قسم کھا کر کہے کہ بے شک یہ مرد جھوٹا، اور 5ویں بار یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ سچا ہے۔ اور اے مرد اور عورتوں، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا فضل، اس کا کرم ہے، اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے، تو تم بڑی مضرتوں میں پڑ جاتے۔ جن لوگوں نے یہ طوفان حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کی نسبت برپا کیا ہے مسلمانوں، وہ تمہارے میں کا ایک چھوٹا سا گروہ ہے۔ یہ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر نعوذ باللہ بدکاری کا الزام لگا۔ اس جھوٹے الزام کو واقعہ افک کہہ کر بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ قرآن میں میرا نام نکلا، میں نے اپنے بہن سے ہار مانگا، اور سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوئی، واپسی پر پڑاؤ کا حکم دیا، انصاری اور مہاجر میں ایک تنازع ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت جانی اور کوچ کا حکم دیا، اور میں پیچھے سے رفع حاجت کے لیے چلی گئی تھی۔ واپسی پر دیکھا تو میرا ہار گلے میں نہیں تھا، ڈھونڈنے گئی، جب واپس آئی تو قافلہ وہاں سے جا چکا تھا، میں تنہا رہ گئی تھی۔ تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا یہاں پہ کیا رویہ تھا کہ نہ روئی، نہ پریشان ہوئی، نہ کوئی شکوہ، نہ شکایت، نہ کوئی تانے، نہ تشتے، بلکہ صبر تھا، بلکہ ان کا تحمل تھا۔ انہوں نے اپنی اوڑھنی کو اپنے اوپر ڈال کر سو گئی۔ پھر حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ آئے تو انہوں نے مجھے پردے کے کام سے پہلے فرماتی ہیں کہ مجھے دیکھا ہوا تھا اس لیے مجھے پہچان گئے، تو نہیں تو ہاتھ المومنین تو رول ماڈل ہے، یہاں سے بھی پھر چہرے کے پردے کا جواز دیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے کیا کیا کہ حضرت صفوان تو اپنا چہرہ دوسری طرف کر کے بیٹھ گئے، مگر میں نے کیا کیا، ہماری ماں نے ہمارے لیے نمونہ رقم کیا، انہوں نے اپنے چہرے پر چادر ڈال دی، اور یہاں سے پھر چہرے کے پردے کا حکم ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جواز ہیں چہرے کے پردے کے، کہ نامحرم کے سامنے چہرے کے پردے کا، چہرے کا جو ہے وہ پردہ لازم ہے۔ پر پھر اس کے بعد پھر وہ اونٹنی پر بٹھا کر لے گئے، اور کیسی کیسی چمگوئیاں ہوئی، اور پھر حضرت عائشہ کی خالہ جو تھی انہوں نے تمام ماجرا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور باقی کا جو واقعہ ہم انشاءاللہ یہ قرآن پاک پڑھتے جاتے ہیں، ہمیں آگے آیات میں سمجھ آتا جائے گا۔ ان میں سے ہر شخص کو جتنا کسی نے کچھ کیا تھا گناہ ہوا، اور ان میں سے جس نے اس طوفان میں سب سے بڑا اس کو حصہ لیا، اس کو سخت سزا ہوگی۔ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو تم مسلمان مردوں اور عورتوں نے اپنے آپس والوں کے ساتھ گمان نیک کیوں نہ کیا۔ اور یہاں پر اب کن کن نے نیک گمان کیا تھا، ان میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، اور حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے کہ نیک گمان کیا تھا۔ تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی جب بیوی نے ان کو بتایا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر صفوان کی جگہ میں ہوتا اور حضرت عائشہ کی جگہ تم ہوتی تو تم کیا یہ کرتی، تو انہوں نے آپ کے حضرت عائشہ کے بارے میں بہت نیک گمان کیا تھا۔ اور زبان سے یوں کیوں نہ کہا کہ یہ سری جھوٹ ہے، اور یہ کاذب لوگ اس اپنے قول پر چار گواہ کیوں نہ لے، سو جس حالت میں یہ لوگ گواہ نہیں لائے تو بس اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے۔ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا کرم و فضل نہ ہوتا، دنیا میں آخرت میں تم جس شغل میں تم پڑ رہتے تو اس پر تم بس سخت عذاب واقع ہوتا، جب تم اس جھوٹ کو اپنی زبانوں سے نقل در نقل کر رہے تھے، اور اپنے منہ سے ایسی باتیں کہہ رہے تھے جس کو تم مطلق خبر نہیں، اور تم اس کو ہلکی بات یعنی غیر موجب گناہ سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے۔ تم نے جب اس بات کو اول سنا تھا تو یوں کیوں نہ کہا کہ ہم کو زیبا نہیں کہ ہم ایسی باتیں منہ سے نکالیں، ماشاء اللہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے پھر ایسی حرکت مت کرنا اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے صاف صاف ایک کام بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا، بڑی حکمت والا۔ جو لوگ چاہتے کہ بے حیات کی بات کو مسلمان میں چرچا ہو،
ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سزائے دردناک مقرر ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا فضل و کرم ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا شفیق بڑا رحیم ہے، تو تم بھی اس وعید سے نہ بچتے۔ اے ایمان والو، تم شیطان کے قدم با قدم مت چلو۔ جو شخص شیطان کے قدم با قدم چلتا ہے تو وہ بے حیائی نامعقول کام کرنے ہی کو کہے گا، اور اگر تم پر اللہ کو فضل و کرم نہ ہوتا تو تم میں کوئی بھی توبہ کر کے پاک و صاف نہ ہوتا، اور لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ تو جو لوگ تم میں سے دینی بزرگی اور دینی وسعت والے اہل قرابت کو اور مساکین کو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے قسم نہ کھا بیٹھے، چاہیے کہ یہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ اصل میں یہ آیت اس واقعے کی پس منظر میں نازل ہوئی کہ جب حضرت عائشہ پر نعوذ باللہ بدکاری کا الزام لگا، واقعہ افک جس کو کہتے ہیں، تو پھر سب نے چہمگوئیاں کی، سب آوازیں کسنا شروع کر دی، جن میں پیش تھا جو تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا۔ تو یہ ساری کارستانی اصل میں اسی کی تھی۔ مستہ بن اساسہ کی والدہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خالہ زاد بہن تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی کفالت کیا کرتے۔ جب ان میں سے کسی نے ایک الزام لگائے تو فطری تقاضا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں میل آ گئی تھی، کیونکہ ان کی پیاری بیٹی کے خلاف لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ تو انہوں نے پھر حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی تھی کہ اب ہرگز اپنی خالہ زاد بہن کی کفالت نہیں کریں گے، جس پر اللہ نے یہ آیت اتاری تھی۔ پھر بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے توبہ کی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ مال و اسباب جو تھے ان کو دینا شروع کر دیا، اور پھر انہوں نے قسم کا کفارہ بھی ادا کیا تھا۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے؟ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ آگے منافقین کی وعید کی تفسیر ہے۔ جو لوگ تہمت لگاتے ان عورتوں کو جو پاک دامن اور ایسی باتوں کے کرنے سے بالکل بے خبر ہے، ایمان والی ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی جاتی ہے، اور ان کو آخرت میں بڑا عذاب ہوگا۔ تو یہ موبقات یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ موبقات کیا ہے کہ کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے حدیث میں ہے کہ یہ 100 برس کے عمل کو اکارت کرنے کے لیے کافی ہے۔ جس روز ان کے خلاف میں ان کی زبانیں گواہی دیں گے اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بھی ان کاموں کو جو کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس روز اللہ تعالیٰ کو ان کا واجبی بدلہ پورا دے گا، اور اس وقت ٹھیک ان کو معلوم ہوگا کہ اللہ ہی ٹھیک فیصلہ کرنے والا اور اس بات کی حقیقت کو کھول دینے والا۔ اور گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہوتی ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہوتی ہیں، اور ستھری عورتیں ستھرے مردوں کے لائق ہیں، اور ستھرے مرد ستھری عورتوں کے لائق ہیں۔ یہ آیت بسا اوقات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ نیک عورتوں کے لیے نیک مرد، بری عورتوں کے لیے برے مرد ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہرگز نہیں ہے، جس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ یہ اللہ پیمانہ ہمیں سکھا رہا ہے مسلمانوں کے کہ جب تم نکاح کرنے لگو تو یہ پیمانہ رکھو کہ پاک صاف نیکوکار و طیب کا نکاح کرنے لگو، تو اس کے لیے مالدار خبیث نہ ڈھونڈنا، نیکوکار اور حسن اخلاق دین کے پیمانے پر پورا اترنے والے زوج ڈھونڈ کر، اور ایک تو دوسرا یہ بات ہے کہ کسی خبیث کے لیے نیکوکار ڈھونڈ کر اس کا دین خراب نہ کرو۔ والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا بیٹا زانی بھی ہے، شرابی ہے، مگر اس کے لیے بڑی نیک پاک صاحب نیکوکار رشتہ ڈھونڈنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو بھی ٹھیک کر دے گی۔ ہر چیز نہیں ٹھیک کرے گی، یہ اس کو بھی خراب کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پیمانہ سکھا دیا، اللہ نے یہ پیمانہ سکھایا تاکہ ہم اپنے عمل کی اصلاح کر سکیں۔ اور یہ اس بات سے پاک ہے کہ یہ منافق بکتے پھرتے ان حضرات کے لیے آخرت میں مغفرت اور عزت کی روزی یعنی جنت ہے۔ ایمان والو، تم اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل مت ہو جب تک ان سے اجازت نہ حاصل کر لو، اور ان کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو۔ تو یہ مشرکین مکہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اکثر بالکل ہی اجٹ اور جاہل لوگ تھے، وہ بلا اجازت کے گھروں میں داخل ہو جاتے تھے۔ گھروں میں کیا، وہ تو کمروں تک میں داخل ہو جاتے تھے، جس سے کہ پرائیویسی متاثر ہوتی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ احکام سمجھا رہا ہے کہ گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کیا کرو۔
اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم خیال رکھو۔ پھر اگر گھروں میں تم کو کوئی آدمی نہ معلوم ہو، ان گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ تم کو اجازت نہ دی جائے، اور اگر تم سے اجازت لینے کے وقت یہ کہہ دیا جائے کہ اس وقت لوٹ جائے تو تم لوٹ آیا کرو، یہی بات تمہارے لیے بہتر۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی سب خبر ہے۔ تم کو ایسے مقافات، ایسے مکانات میں چلے جانے کا گناہ نہ ہوگا جن میں گھر کے طور پر کوئی نہ رہتا ہو، ان میں تمہاری کچھ برت اور تم کچھ لانیاں کرتے ہو، جو کچھ پوشیدہ طور پر کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب جانتا۔ آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہاں پہ غرض بصر کا حکم ہے، اس کا مادہ غین زوا ہے، نیچا کر لینا، ہلکی کر لینا، جھکا لینا، پست کر لینا۔ اللہ نے مسلمان مردوں کو فرمایا کہ نگاہوں کو نیچی رکھو، ساری نگاہوں کو نہیں، کچھ نگاہوں کو، وہ جو تمہاری فحاشی والی، بے حیائی والی، آوارگی والی، یا وہ نگاہ جو کسی ایسے حسین منظر پر، تصویر پر، کسی جسم کے ایسے حصے پر نگاہ پڑے تو اس کو جھکا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے تمام حواس کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ یہ ان کے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی زینت کے موقع کو ظاہر نہ کریں، مگر جو اس موقع زینت میں غالباً کھلا رہتا ہے، جس کے ہر وقت چھپانے میں حرج، اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈال رہا کریں، اپنے زینت کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں مگر اپنے شوہروں پر، یا اپنے باپ پر، یا اپنے شوہر کے باپ پر، یا اپنے بیٹوں پر، یا اپنے شوہر کے بیٹوں پر، یا اپنے حقیقی بھائیوں پر، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں پر، یا اپنے حقیقی بہنوں کے بیٹوں پر، یا اپنی عورتوں پر، یا اپنی لونڈیوں پر، یا ان مردوں پر جو طفلی میں رہتے ہیں، ان کو ذرا توجہ نہ ہو، یا ایسے لڑکوں پر جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے ابھی واقف نہیں ہے۔ تو یہاں پر پردے کا حکم آ رہا ہے، اور اب یہاں سے آگے اللہ اپنا ڈونٹ لا بتا رہا ہے کہ یہ کام مت کرنا ہے۔ یہ ویسا ہی ڈونٹ ہے جیسے کہ شراب کا پینا، قتل کا کرنا، یا زنا کا کرنا، یا شرک کا، اسی طرح کا یہ بھی ڈونٹ ہے۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم شراب پیئیں، یا ہم بت وغیرہ کے گھر لا کے اس کی نعوذ باللہ کہ ہم پوجا وغیرہ کریں، ہر چیز ہم ایسا نہیں سوچ سکتے۔ جیسے ہم ایسے نہیں سوچ سکتے، اسی طرح یہ بھی اللہ کا ڈونٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زینت کو ظاہر نہ کرو مگر جو خود سے خود ظاہر ہو جائے۔ مثلا اگر پردے میں تھی، ہوا وغیرہ چلی تو زینت ظاہر ہوگی، یا بعض کی اٹھان ہی ایسی کہ پردہ پورا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ظاہر ہو رہی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ولا یضربن، تم ڈال لو کس کو، بخمورہن، خمر خمار کی جمع ہے سر کی اونی، مطلب دوپٹہ یا ہیڈ ڈریس کو۔ اللہ کہہ رہا ہے عورتوں کو کہ وہ اوڑنیوں کو اپنے جیوبہن پر ڈالو، سینوں پر ڈالو۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہاں لکھا ہے کہ کہاں پر سر کا پر دوپٹہ لینا ضروری ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہے، تو ان کو بتائیں کہ یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ سر کو کھولنے کا حکم گھر کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے، یہ باہر کا حکم ہرگز بھی نہیں ہے۔ اور اپنے شوہروں کے سامنے، اور آگے جو ساری اللہ تعالیٰ نے اپنی بتائی کہ کن کن کے سامنے پردے کو ظاہر کیا جاتا ہے اور کن کن کے سامنے ہم ظاہر نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ سر کو کی جو اوڑھنی ہے اس کو سر پر بھی رکھنا ہے، بلکہ اپنی چیسٹ کے اوپر بھی اچھی طرح اس کو ڈھانپنا ہے۔ یہاں سے یوں ہی لگ رہا ہے جیسے اللہ مومن عورت کو ہاتھ پکڑ کر سر کی اوڑھنی لینے کا طریقہ سکھا رہا ہے۔ اللہ سمجھا رہا ہے کہ یہ جو دوپٹہ ہے، چنی ہے، یہ گلے کی رسی نہیں ہے، نہ ہی یہ کندھے پر لٹکانے کے لیے پٹکا ہے، بلکہ یہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کر رہا ہے وَلَا يُبْدِي زِينَتُهُنَّ، کہ زینت کو ظاہر نہ کرنا۔ زینت مطلب کہ زا یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے، مزین کرنا، سجانا، ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو حسن کو، خوبصورتی کو، بناوٹ، آرائش میں اضافہ کرے۔ عورت کے لیے زینت ہر وہ چیز ہے جو اسے پہلے سے زیادہ خوبصورت کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو تمہیں پریٹی اور پریٹیسٹ بنا دیتی ہے اس کو ظاہر نہ کرنا۔ سیدھی سی بات ہے اللہ تعالیٰ جو کہ ہمیں سمجھا رہا ہے۔ تو پھر یہاں پہ ایک بات میں ضروری کہنا چاہوں گی کہ ہمارے جسم کا سب سے خوبصورت اور حسین حصہ کون سا ہے؟ یقیناً وہ چہرہ ہی ہوتا ہے۔
تو اس کی مثال ہم یوں بھی لے سکتے ہیں کہ جب ہم اپنے بھائیوں کے لیے کوئی یا بیٹوں کے لیے دلہن وغیرہ لینے جاتے تو ہم ہرگز ان کے ہاتھ پاؤں تو نہیں دیکھتے، ہم تو یقیناً ان کا چہرہ دیکھتے ہیں، چہرے سے ہی ہم لوگ پسند کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کی اسی لیے چہرہ ہی ایسی چیز ہے کہ جس کو دیکھ کے مرد کا سب سے پہلے عورت کا جو اٹریکشن ہوتی ہے وہ چہرے میں ہی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ چہرے کے پردے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے 7 محرم رشتے بتائے کہ ان کے علاوہ زینت جو ہے کسی پر بھی ظاہر نہیں کی جائے گی، اور ان محرم رشتوں سے بھی ان سے شرعی پردہ نہیں ہے۔ اور اپنے پاؤں زور سے زمین پر نہ رکھے کہ ان کا مخفی زیور معلوم ہو جائے۔ اور پھر کہ چلتے وقت اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کا طریقہ بتا رہا ہے کہ اٹھلا کر، بل کھا کر، لٹک مٹک کر، جھوم جھوم کر اٹھلا کر نہیں چلنا مسلمان عورت کا یہ طریقہ ہرگز نہیں ہے۔ تو یہ کہ آگے اس سے یہ کہ ہمیں چلنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ سکھا رہا ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے کہ جب چلنا ہے تو اپنی پوشیدہ زینتیں جیسے کہ خوشبو وغیرہ لگا کر نہیں جاننا، یا کوئی زیور وغیرہ پہننا ہے، یا جو اپنے ڈیزائنرز جوڑے وہ نہیں دکھاتے ہوئے چلنا ہے، بلکہ کہ پردے کے احکامات کو لے کے ہم لوگوں نے چلنا ہے۔ اور مسلمانوں تم میں سے جو ان احکامات میں کوتاہی ہوگی تو تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پالو۔ تو یہ سارے احکامات دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو مجھے مانتے ہو اور میری مانتے ہو، قرآن کو مانتے ہو، قرآن کی مانتے ہو، تو کیا کرو، اگر ان کو ماننے میں کمی کوتاہی ہوگی ہے تو توبہ استغفار کرو، اکیلے اکیلے نہیں، مل کر توبہ کرو۔ آج ہمیں فردن نہیں بلکہ اجتماعی طور پر استغفار کرنی ہے۔ آج بے حیائیاں ہیں، فحاشیاں ہیں، زینتوں کا اظہار ہے، بے پردگی ہیں، اجتماعی طور پر ہمیں توبہ کرنی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو یہاں پر ضرور ہی ہم لوگ دعا کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے کہ اللہ یہ تمام احکامات سمجھنے سے پہلے، قرآن پڑھنے سے پہلے جو نافرمانی کا پہنا اوڑا اللہ اسے معاف فرما دے۔ اللہ تیری نافرمانی کا جو ضد میں پہن لیا، نافرمانی میں پہن لیا، ضد میں پہن لیا، حب دنیا میں پہن لیا، برادری کے خوف سے پہن لیا، اللہ ان سب کو ہی معاف کر دینا۔ اللہ تیری بندیاں توبہ کر کے تیری طرف پلٹ رہی ہیں، اللہ ہمیں تھام لے، ان کو اپنا بنا لے، اللہ ہمارے دل بدل دے، اللہ ہمارے لباس بدل دے، اللہ ہمارے پیمانے بدل دے، اللہ ہمیں من پسند نہیں رب پسند پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم ان تمام ڈونٹ کو تیرے تمام لا کو مانتے ہیں، اللہ ہمیں اس کو تعلیم کرنے والیاں بنا، اللہ ہمیں جنت کے لباسوں کے شوق میں اپنی زینت کو چھپانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رکاوٹوں کو دور فرما دے، اللہ استقامت دے دے، اللہ مرتے دم تک رب پسند لباس پہننے والیاں بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ ونکاح ہو، اور تم میں جو بے نکاح ہو تم ان کا نکاح کر دیا کرو۔ اور یہاں پہ ونکاح ہو مطلب کہ نکاح کی ترویج کا حکم دے رہا ہے اللہ پاک۔ یہ نکاح جو ہے حکم خداوندی ہے اور سنت موقدہ ہے اور سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور فریضہ دین ہے، حدیث کی تاکید ہے، اور یہ سنت انبیاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، اس سے جو منہ موڑے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تاکید فرمائی، علی 3 کاموں میں دیر نہ کرنا۔ نمبر 1 نماز کی ادائیگی میں جب کہ جماعت کھڑی ہو جائے، نمبر 2 جنازہ جب وہ تیار ہو، نمبر 3 لڑکی کے نکاح میں جب کہ وہ بالغ ہو جائے، اور جب کف اور برابری کا رشتہ بھی مل جائے۔ اور اسی طرح تمہارے غلام اور لوڈیوں میں سے جو اس نکاح کے لائق ہوں، اس کا بھی اگر وہ لوگ مفلس ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا، خوب جاننے والے ایسے لوگوں کو کہ جن کے نکاح کو مقدونی، ان کو چاہیے کہ اپنے نفس کو ضبط کرے، یہاں تک کہ اگر اللہ چاہے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتب ہونے کے خواہ ہوں تو بہتر ہے ان کو مکاتب
بنا دیا کرو۔ تو غلام کو یہاں پہ مکاتب غلام کو اپنی قیمت ادا کر کے اپنی آزادی خریدنا، یہ مکاتبت ہے، اس کے لیے زکوٰۃ بھی خرچ کی جا سکتی ہے۔ اور اگر ان میں بہتری کے آثار پاؤ اور اللہ کے دیے اس مال میں سے تم کو بھی دو، جو ان کو بھی دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے، اور اپنی تاکہ جلدی آزاد ہو سکے، اور اپنی لونڈیوں کو زنا کرنے پر مجبور مت کرو۔ اللہ نے قبا گیری سے منع فرمایا۔ اس دور میں خوبصورت جوان عورتیں تھی، خود قبا گیری کا پیشہ اختیار کرتی تھی اور پھر ڈھیر سا مال کماتی تھی۔ کچھ مالدار لوگ بھی تھے جو لونڈیاں خرید کر چکلے کے اڈے بنا لیتے تھے، جیسے عبداللہ بن ابی تھا، اس نے بہت سی لونڈیاں خرید رکھی تھی اور ان کو زنا پر مجبور کرتا تھا، اور ان کو وہ کاموں کے لیے، ایک تو اس مدینے کے باہر سے آنے والے تاجروں کو خوش کرنے کے لیے اس نے رکھا ہوا تھا، اور دوسرا مال کمانے کے لیے بھی، اور معاشرے میں بے حیائی کی تشہیر کے لیے بھی اس نے یہ کام کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے اس پیشے کو حرام کر دیا۔ اسلام میں قبا گیری کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کمائی کو بدترین آمدنی قرار دیا ہے، محض اس لیے کہ دنیاوی زندگی کا کچھ فائدہ یعنی مال تم کو حاصل ہو جائے۔ جو شخص ان کو مجبور کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کیے جانے پر بخشنے، ان کے لیے بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ہم نے تمہارے پاس کھلے کھلے احکام بھیجے، اور جو لوگ تم سے پہلے ہو گزرے ان کے بعض حکایات اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ نور ہدایت دینے والا ہے، آسمان کا اور زمین کا۔ اس سورہ کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ نور ہے۔ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ کی ذات پاک ہے۔ اگر اللہ نہ ہوتا تو نور نہ ہوتا۔ نور سے مراد کائنات کی روشن چیزوں کا نور ہے، جیسے کہ چاند، ستارے، سیارے وغیرہ۔ دوسرا آنکھوں کا نور ہے، نور بصارت اور نور بصیرت ہے۔ وہی الہی کا نور ہے جو نور ہدایت ہے۔ ان تینوں کا خالق، مالک، کنٹرولر اللہ ہی ہے۔ نور ہی عجیبہ ہے، اس کے نور کی حالت عجیبہ ہے، جیسے ایک تاک ہے اور اس میں ایک چراغ ہے، اور وہ چراغ ایک قندیل میں ہے، اور وہ قندیل ایسا ہے جیسا ایک چمکدار ستارہ ہو، اور وہ چراغ ایک نہایت مفید درخت سے روشن کیا جاتا ہے۔ وہ زیتون کا درخت ہے جو نہ پورب رخ ہے اور نہ پچھم رخ ہے۔ اس کا تیل اس قدر صاف اور سلگنے والا کہ اگر اس کو آگ نہ بھی چوئے تو ہم ایسا ملک کہ خود بخود جل اٹھے گا۔ نور اللہ نور ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس نور ہدایت کو جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت کے لیے یہ مثالیں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وہ ایسے گھروں میں جا کر عبادت کرتے ہیں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کا ادب کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام لیا جائے۔ ان مسجدوں میں ایسے لوگ صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جن کو اللہ کی یاد سے اور بالخصوص نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہ خرید غفلت میں ڈالنے پاتی ہے نہ فروخت، اور وہ ایسے دن سے ڈرتے رہتے جس میں بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ جائیں گی۔ انجام ان لوگوں کا یہ ہوگا کہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہت ہی اچھا بدلہ دے گا، یعنی جنت، اور علاوہ جس کے ان کو اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے شمار دیتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور جو لوگ کافر ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں کہ جیسے ایک چٹیل میدان میں چمکتا ہوا رہتا کہ پیاسا آدمی اس کو دور سے پانی خیال کرتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اس کو جو سمجھ رکھا تھا کچھ بھی نہ پایا اور قضاء الہی کو پایا۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر کا حساب اس کو سرابر چکا دیا، اور اللہ دم بھر میں حساب کر دیتا ہے۔ اور یا وہ ایسے لوگ جیسے بڑے گہرے سمندر کے اندرونی اندھیرے کہ اس کے ایک بڑی لہر نے ڈھانک لیا، اس لہر کے اوپر دوسری لہر، اس کے اوپر بادل، بس اوپر تلے بہت ہی اندھیرے ہی اندھیرے۔ اگر کوئی ایسی حالت میں اپنا ہاتھ نکالے اور دیکھنا چاہے تو دیکھنے کا احتمال بھی نہیں ہو۔ جس کو اللہ ہی نور ہدایت نہ دے اس کو کہیں سے بھی نور میسر نہیں ہو سکتا۔
یہاں پہ ہم ضرور ہی دعائے نور ایک دفعہ پڑھ لیں گے۔ دعائے نور وہ دعا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتوں کے بعد دائیں کروٹ میں لیٹ کر ادا کرتے تھے۔ یہ سنت ہے، ضرور ہی اس دعا کو بھی اپنے فجر کی سنتوں میں ضرور سنتوں کے بعد ضرور ہی ادا کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن امامی نورا ومن خلفی نورا واجعل فی نفسی نورا وعظم لی نورا وعظم لی نورا واجعل لی نورا واجعلنی نورا اللہم آتنی نورا واجعل فی عصبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمعی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا اللہم اجعل فی نورا فی قبری ونورا فی عظامی وزدنی نورا وزدنی نورا وزدنی نورا وَحَبْ لِي نُورًا عَلَى نور۔ آمین یا رب العالمین۔ اے مخاطب، کا تجھ کو معلوم نہیں ہوا کہ اللہ کی پاکی بیان کرتے سب جو کچھ کے آسمان میں اور زمین میں مخلوقات ہیں، بالخصوص پرندے جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں، سب کو اپنی دعا اور اپنی تسبیح معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کے سب افعال کا پورا علم ہے۔ اللہ ہی کی حکومت آسمان میں زمین میں، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا۔ کیا تجھ کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ بادل کو چلایا کرتا ہے، پھر اس بادل کو باہم ملا دیتا ہے، پھر اس کو تہ بتہ کرتا ہے، پھر تو بارش کو دیکھتا ہے کیا اس بادل کے بیچ میں سے نکلتی ہے، اور اس بارش سے اس بادل سے یعنی اس کے بڑے بڑے حصوں میں سے اس کے بڑے بڑے حصوں میں سے اولے برساتا ہے، پھر ان کو جس کی جان پر یا مال پر چاہتا ہے گراتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اس کو ہٹا دیتا ہے۔ اور اس بادل کی بجلی کی چمک کی یہ حالت ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے گویا اس نے اب بنائی نیز اللہ تعالیٰ رات اور دن کو بھی بدلتا رہتا ہے۔ اس میں اہل دانش کے لیے استدلال کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چلنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا، اور ان میں سے بعض تو وہ جانور ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، مطلب جیسے سانپ اور مچھلی وغیرہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے بناتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پورا قادر ہے۔ ہم نے حق کے سمجھانے والے دلائل نازل فرمائی ہے، اور جس کو اللہ چاہتا ہے راہ راست کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ اور یہ منافق لوگ زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور اللہ اور رسول کا حکم دل سے مانا، پھر اس کے بعد ان کا ایک گروہ سرتابی کرتا ہے، اور یہ لوگ اصلاً ایمان نہیں رکھتے۔ اور یہ لوگ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس غرض سے بلائے جاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو ان میں ایک گروہ پہلو تہی کرتا ہے، اور ان کا حق وہ تو سارے تسلیم کام کیے ہوئے آپ کے پاس چلے آتے ہیں۔ آیا ان کے دلوں میں مرض ہے یا یہ شک میں پڑے ہیں، یا ان کو یہ اندیشہ کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ظلم نہ کرنے لگے؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ برسر ظلم ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا قول تو جب کہ ان کو کسی مقدمے میں اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے، یہ ہے کہ وہ کہہ دیتے کہ ہم نے سن لیا اور اس کو ہم نے مان لیا، سمینا و اطعنا، اور ایسے لوگ آخرت میں فلاح پائیں گے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانے اور اللہ سے ڈرے، اس کی مخالفت سے بچے، بس ایسے لوگ ہی بامراد ہوں گے۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں ہی میں بنانا، آمین یا رب العالمین۔ اور جو لوگ بڑا زور لگا کر قسمیں کھایا کرتے تھے کہ واللہ ہم ایسے فرما بردار ہوں گے کہ اگر آپ ان کو یعنی ہم کو حکم دے تو وہ ابھی بھی نکل کھڑے ہوں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بس قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری فرما برداری کی حقیقت معلوم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے۔ آپ کہیے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر اگر تم لوگ اطاعت سے روگردانی کرو گے تو سمجھ رکھو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ وہی تبلیغ ہے جس کا ان پر بار رکھا گیا، اور تمہارے ذمہ وہ ہے جس کا تم پر بار رکھا گیا، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی تو راہ پر جا لگو گے۔ اور بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ صرف صاف طور
طور پر پہنچا دینا ہے۔ تم میں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں ان سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ ان کو زمین میں حکومت عطا فرمائے گا جیسے ان سے پہلے لوگوں کو حکومت دی تھی، اور جس دین کو ان کے لیے پسند کیا یعنی اسلام، اس کو ان کے نفع آخرت کے لیے قوت دے گا اور ان کے اس خوف کے بعد اس کے مبدل امن کر دے گا، بشرطے کہ میری عبادت کرتے رہو، میرے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کریں۔ جو شخص باظہور اس وعدے کی ناشکری کرے گا تو یہ لوگ بے حکم ہیں۔ اے مسلمانوں، نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو، باقی احکام میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرو تاکہ تم پر کامل رحم کیا جائے۔ کافروں کی نسبت یہ خیال مت کرنا کہ زمین میں بھاگ کر ہم کو ہرا دیں گے اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ایمان والو، تمہارے پاس آنے کے لیے تمہارے مملوکوں کو تم میں سے جو حد بلوغ کو نہیں پہنچے 3 وقتوں میں اجازت لینا چاہیے، ایک تو نماز صبح سے پہلے، دوسرا جب سونے لیٹنے کے لیے دوپہر کو اپنے بعض کپڑے اتار دیا کرتے ہیں، تیسرے نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے پردے کے وقت ہیں اور ان 3 اوقات کے سوا نہ تم پر کوئی لازم ہے نہ بلا اجازت چلے آنے میں ان پر کچھ الزام ہے، کیونکہ وہ بکثرت تمہارے پاس آتے جاتے رہتے۔ کوئی کسی کے پاس ہو کوئی کسی کے پاس اس طرح کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا۔ جس وقت تم میں کے وہ لڑکے جن کا حکم اوپر آیا حد بلوغ کو پہنچے تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لینی چاہیے جیسا کہ ان سے اگلے لوگ اجازت لیتے۔ اسی طرح اللہ تم سے اپنے کام صاف صاف بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا۔ اور بڑی بوڑھی عورتیں جن کو کسی کے نکاح میں آنے کی کچھ امید نہ رہی ہو، یہاں پہ میں ایک بات کی ضروری وضاحت کروں گی، اس آیت کو جواز بنا کر اکثر عورتیں جن کا کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر عورتوں کے مینسز ختم ہو جائیں یا ان کے حیض ختم ہو جائیں تو پھر ان پر یہاں پر اللہ ان کو حکم دے رہا ہے کہ پھر ان پر پردے کا حکم نہیں، یہ بالکل ایک غلط بات ہے۔ یہ ان کو کہا جا رہا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ بوڑھی ہوگی، بلکہ یہ کہنا کہ منہ میں دانت نہیں اور پیٹ میں آنت نہیں، یہ ایسی ہی بہت زیادہ بوڑھی عورتوں کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اگر پردے کو اتار دیں تو ان پہ گناہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ بھی پابندی کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ ان کو البتہ اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے زائد کپڑے اتار رکھیں، بشرطے کہ زینت کے مواقع کا اظہار نہ کریں، اور ہر چند کے عجائز کو کشف وجہ کی جاتا ہے، لیکن اگر ان سے بھی احتیاط رکھے تو ان کے لیے بھی اور زیادہ بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ نہ تو اندھے آدمی کے لیے کچھ مذائقہ ہے، نہ لنگڑے آدمی کے لیے کچھ مذائقہ، نہ بیمار آدمی کے لیے کچھ مذائقہ، اور نہ خود تمہارے لیے اس بات میں کوئی مذائقہ ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھا لو، یا اپنے باپ کے گھر سے یا اپنے ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائی کے گھروں سے یا اپنے بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے اختیار میں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، پھر تم پر کچھ گناہ نہیں کہ سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ پھر جب تم اپنے گھروں میں جانے لگو تو اپنے لوگوں کو سلام کر لیا کرو دعا کے طور پر، جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے اور برکت والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ احکامات بتلائے اسی طرح اللہ تم سے اپنے احکام بیان فرماتے ہیں تاکہ تم سمجھو اور عمل کرو۔ بس مسلمان تو وہی ہے جو اللہ پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی ایسے کام پر ہوتا ہے جس کے لیے مجمع کیا گیا ہو تو جب تک آپ سے اجازت نہ لے نہیں جاتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے ایسے مواقع پر اجازت لیتے ہیں بس وہی اللہ پر اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جب یہ اہل ایمان لوگ ایسے مواقع پر اپنے کسی ضروری کام کے لیے آپ سے جانے کی اجازت طلب کریں تو ان سے جس کے لیے آپ چاہیں اجازت دے دیا کریں، اور اجازت دے کر بھی آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بلانے کو ایسے معمولی بلانا مت سمجھو جیسا کہ تم میں سے ایک دوسرے کو بلا لیتا ہے۔ تو یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرو تو عزت اور احترام سے، اور دوسری بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو بہت
احترام سے، ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے کہ ایک عام آدمی کا نام لیا جاتا ہے۔ تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا بھیجنا، صلو علیہ وسلم تسلیما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل ترین وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور پھر میرے پر وہ درود نہ پڑے۔ تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے تو وہ کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ۔ ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے کہ جب حدیث کی محفل کے لیے بلایا جائے، سنت کے درس کے لیے بلایا جائے، دینت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی سربلندی کے لیے بلایا جائے تو اس دعوت میں لبیک کہتے ہوئے جانا ہے۔ تو اس دعوت میں بالکل لبیک کہتے ہوئے جانا ہے اور اس کو مس نہیں کرنا ہے بالکل بھی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو دوسرے کی آڑ میں ہو کر تم سے مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھسک جاتے ہیں۔ سو جو لوگ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ ان میں کوئی آفت آن پڑے یا ان پر کوئی دردناک عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو کچھ آسمان میں جو کچھ زمین میں موجود ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حالت کو بھی جانتا ہے جس پر تم اب، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے جس پر جب اس کے پاس دوبارہ زندہ کر کے لائے جائیں گے۔ سو وہ ان سب کو جتلا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے۔ تو کوئی اپنے یہاں پر یہ فرمایا کوئی ابن آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا۔ نمبر 1، جوانی کس حال میں گزاری، کیا دیکھتے تھے، کیا سنتے تھے، کیا پہنتے تھے، کیا اوڑھتے تھے، کیا سرگرمیاں تھی، کیا کیا کارگزاریاں تھی، ان سب کا جواب دینا پڑے گا۔ نمبر 2، جو پوچھا جائے گا سوال کہ جوانی تو گزر گئی تھی کھیل مستی میں، پھر باقی کی عمر کو کیسے گزاری تھی؟ تو جو 30 سال کے بعد جوانی کے بعد کی جو عمر تھی اس میں حیا کی ردا اوڑی تھی کہ نہیں اوڑی تھی؟ اس کے بعد تیسرا سوال ہوگا کہ مال کیسے کمایا، حلال تھا یا حرام تھا، پھر اس کو خرچ کیسے کیا تھا، کتنا اپنی ذات کے اوپر خرچ کیا اور کتنا راہ اللہ کے لیے خرچ کیا۔ اور 5واں کوسچن کہ جو علم دیے گئے تھے اس پر عمل کہاں کیا تھا۔ اللہم حسبنی حسابا یسیرا۔ الحمدللہ۔ سورۃ الفرقان مکی صورت ہے، 77 آیات، 6 رکوعات، ترتیب کے اعتبار سے یہ 25ویں نمبر پر۔ نام پہلی آیت میں یہاں سے صورتوں کا چوتھا گروپ شروع ہو جاتا ہے اور 3 گروپ سورہ نور پر مکمل ہوا، تیسرا گروپ تھا وہ سورہ نور پر مکمل ہو گیا۔ یہاں سے آگے پھر اس کے ساتھ ہی پھر مکی صورتیں اور پھر سورہ احزاب مدنی صورت ہوگی۔ یہ مکہ کے درمیانی دور میں نازل ہوئی۔ اس کا مضمون عقیدہ رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات، عقیدہ آخرت کے اس میں دلائل ہیں۔ بڑی عالیشان ذات ہے جس نے یہ فیصلے کی کتاب یعنی قرآن اپنے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ اللہ نے پہلی آیت میں اپنا تعارف، اپنے قرآن کا تعارف اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف اور اس کو اتارنے، قرآن پاک کو اتارنے کا مقصد کہ یہ جامع سے قرآن کے کچھ ہی الفاظ میں اتنا بڑا یہ موضوع ہے۔ اللہ نے قرآن کو فرقان کہہ کر پکارا ہے، یہ فرق کرنے والے، مبالغے کی حد تک فرق کرنے والی، اور یہ صورتوں میں حق کو باطل کو، حلال و حرام کو، جنت و جہنم کو، جائز ناجائز کو، رب پسند ناپسند کو، سب کے درمیان میں فرق کر کر بتاتی ہے ہمیں یہ صورتوں میں۔ اور ایسی ذات ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی حکومت حاصل، اس نے کسی اولاد کو مقرر نہیں کیا اور نہ ہی کوئی اس کی شریک ہے حکومت میں۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر سب کا الگ الگ انداز رکھا، اور باوجود حق تعالیٰ کے ایسے یکتا ہونے کے مشرکین نے اللہ کی توحید کو چھوڑ کے ایسے معبود قرار دیے جو کسی چیز کے خالق نہیں، اور وہ خود مخلوق ہے، خود اپنے لیے نہ کسی صفا نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں، نہ کسی نفع حاصل کرنے کا، نہ کسی کے مرنے کا اختیار رکھتے ہیں، نہ کسی کے جینے کا، اور نہ کسی کو قیامت میں دوبارہ جلانے کا۔ اور کافر یعنی مشرک لوگ قرآن کے بارے میں یوں کہتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں، نرا جھوٹ ہے، جس کو اس شخص یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لی اور دوسرے لوگوں نے اس گھڑت پہ ان کی مدد کی ہے۔
تو یہ جو ہم نے پیچھے بھی دیکھا تھا کہ مشرکین نے کہا تھا کہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے نعوذ باللہ گھڑ لی ہے، تو یہاں یہ کچھ غلام جن میں یہ ہبر، سیار اور یالان یہودی یہ غلام تھے، وہ کہتے تھے کہ ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سیکھ کر تو آ کر ہمیں بتاتے ہیں۔ سو یہ لوگ بڑے ظلم و جھوٹ کے مرتکب ہے، اور یہ کافر لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ قرآن بے سند باتیں جو اگلوں سے منقول ہوتی چلی جاتی ہیں، جن کو اس شخص نے یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا لیا، پھر وہی مضامین میں اس کو صبح شام پڑھ پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو اس ذات نے اتارا ہے جس کی چھپی باتوں کو خواہ وہ آسمان میں ہے یا زمین میں ہو، خبر ہے واقعی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ اور یہ کافر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یوں کہتے ہیں کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے کہ ہماری طرح کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے، ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا کہ وہ ان کے ساتھ رہ کر ڈراتا، یا اس کی اس غیب سے کوئی خزانہ آپ پڑتا، یا اس کے پاس کوئی غیبی باغ ہوتا جس سے یہ کھایا کرتا۔ اور ایمانداروں سے یہ ظالم یوں بھی کہتے ہیں کہ تم لوگ ایک مسلوب العقل آدمی کی راہ پر چل رہے ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے تو یہ آپ کے لیے کیسی کیسی عجیب باتیں بیان کریں، سو وہ بالکل گمراہ ہو گئے ہیں، پھر وہ راہ نہیں پا سکتے ہیں۔ یہ کہتے تھے، ان کو یہ بھی اعتراض تھا مشرکین مکہ کو کہ یہ کھاتے پیتے کیوں، ان کے بچے کیوں ہیں، یعنی ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں اترا یہ سردار، اور یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن پاک تھا، یہ کسی سردار پر نازل ہونا چاہیے تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس کے جواب میں یہ آیتیں اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ اور وہ ذات بڑی عالی شان ہے کہ اگر وہ چاہے تو آپ کو کفار کی اس فرمائش سے بھی اچھی چیز دے دے، یعنی بہت سی غیبی باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور آپ کو بہت سے محل دے دے، بلکہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھ رہے، اور انجام اس کا یہ ہوگا کہ ہم نے ایسے شخص کے لیے جو کہ قیامت کو جھوٹ سمجھے دوزخ تیار کر کے ان کو دور سے دیکھے گا، تو وہ لوگ اس کا جوش و خروش سنیں گے، پھر جب وہ دوزخ کسی تنگ جگہ پر ہاتھ پاؤں جکڑ کر، اور دوزخ میں کسی تنگ جگہ پر ہاتھ پاؤں جکڑ کر ڈال دیے جائیں گے، تو وہاں موت ہی موت پکاریں گے۔ ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ آپ ان کو یہ مصیبت سنا کر کہیے کہ یہ بتلاؤ کہ کیا یہ مصیبت حالت اچھی ہے، یا وہ ہمیشہ رہنے کی جنت اچھی ہے جس کا اللہ سے ڈرنے والوں نے وعدہ کیا، وہ ان کے لیے ان کی اطاعت کا صلہ، اور ان کو آخری ٹھکانہ، اور ان کے وہاں وہ سب چیزیں ملیں گی جو کچھ وہ چاہیں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک وعدہ ہے جو آپ کے رب کے ذمہ اور قابل درخواست ہے، جس اور اللہ تعالیٰ ان کافر لوگوں کو جن کو وہ لوگ اللہ کے سوا پوچھتے ان سب کو جمع کرے گا، پھر ان معبودین سے فرمائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا، یہ خود ہی راہ حق سے گمراہ ہو گئے تھے۔ وہ معبودین عرض کریں گے کہ معاذ اللہ، اللہ ہماری کیا مجال تھی کہ ہم آپ کے سوا اور کارسازوں کو تجویز کریں، اور لیکن آپ نے تو ان کو اور ان کے بڑوں کو خوب آسودگی دی، یہاں تک کہ وہ آپ کی یاد کو بلا بیٹھے، اور یہ لوگ خود ہی برباد ہوئے۔ لو تمہارے ان معبودوں نے تم کو تمہاری باتوں میں جھوٹا ٹھہرا دے، سو اب تم نے تو خود عذاب کو ٹال سکتے ہو، نہ کسی دوسرے کی طرف سے مدد دیے جا سکتے، اور جو تم میں ظالم یعنی مشرک ہوگا ہم اس کو بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے سب ہی کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم میں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم صبر کرو گے؟ یعنی صبر کرنا چاہیے، اور آپ کا رب خوب دیکھ رہا ہے۔ جو لوگ ہمارے سامنے پیش ہونے سے اندیشہ نہیں کرتے باوجہ اس کے منکر، وہ یوں کہتے ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے، یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیں۔ یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنے کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، یہ لوگ حد انسانیت سے بہت دور نکل گئے۔ جس روز یہ لوگ فرشتے کو دیکھیں گے اس روز مجرموں یعنی کافروں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہ کہیں گے کہ پناہ ہے پناہ، اور ہم اس روز ان کے یعنی کفار کے نیک کاموں کی طرف جو کہ وہ دنیا میں کر چکے ہیں متوجہ ہوں گے، سو ان کو ایسا بیکار کر دیں گے جیسے پریشان غبار۔ البتہ اہل جنت اس روز قیام گاہ میں بھی اچھے طریقے رہیں گے، اور رام گاہ میں خوب اچھے ہوں گے، جس روز آسمان ایک بدلی پر سے پھٹ جائے گا اور فرشتے زمین پر بکثرت اتارے جائیں گے۔ اس روز حقیقی حکومت صرف رحمان کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت
دن ہوگا جس روز ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کیا چاہتا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دین کی راہ پر لگ لیتا، ہائے میری شامت، کیا چاہتا کہ میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا، اس کم بخت نے مجھ کو نصیحت آئے پیچھے بہکا دیا اور ہٹا دیا، اور شیطان تو انسان کو عین وقت پر امداد کرنے سے جواب دے ہی دیتا ہے۔ اور اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے اس قرآن کو جو کہ واجب العمل تھا بالکل نظر انداز کر رکھا تھا اور ہم اسی طرح مجرم لوگوں میں سے ہر نبی کے دشمن بناتے رہے اور ہدایت کرنے کو اور مدد کرنے کو آپ کا رب کافی ہے۔ اور کافی لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پیغمبر پر یہ قرآن دفعتاً واحدتاً کیوں نہیں نازل کیا گیا، اس طرح تدریجاً اس لیے ہم نے نازل کیا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو قوی رکھیں، اور اس لیے ہم نے اس کو بہت ٹھہرا ٹھہرا کر اتارا ہے۔ اور یہ لوگ کیسا ہی عجیب سوال آپ کے سامنے پیش کریں، مگر ہم اس کا ٹھیک جواب اور وضاحت میں بڑا ہوا آپ کو عنایت کر دیتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے منہوں کو کے بل جہنم کی طرح لے جائیں گے، یہ لوگ جگہ میں بھی بدتر ہیں، طریقے میں بھی بہت گمراہ ہیں۔ وہ بتحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب توریت دی تھی، اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا معین بنا دے، پھر ہم نے دونوں کو حکم دیا کہ دونوں آدمی ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری توحید کی دلیلوں کو جھٹلایا، سو ہم نے ان کو اپنے قہر سے بالکل ہی غارت کر دیا۔ قوم نوح کو بھی ہم ہلاک کر چکے، جب انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو طوفان سے غرق کر دیا، اور ہم نے ان کا واقعہ کو لوگوں کی عبرت کے لیے ایک نشان بنا دیا، اور آخر میں ہم نے ان ظالموں کے لیے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ اور ہم نے عاد اور سمود اور اصحاب الراس اور ان کے بیچ میں بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ہر ایک کے واسطے عجیب عجیب مضامین بیان کیے، اور جب ہم نے سب کو بالکل ہی برباد ہی کر دیا اور یہ کفار مکہ اس بستی پر ہو کر گزرے جس پر بری طرح پتھر برسائے گئے تھے، مراد یہاں پہ قوم میں لوط ہے، سو کیا یہ لوگ اس کو دیکھنے نہیں رہتے، بلکہ یہ لوگ مر کر جی اٹھنے کا احتمال ہی نہیں رکھتے، اور جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو بس آپ سے تمسخر کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بھیجا، اس شخص نے تو ہم کو ہمارے معبودوں سے ہی ہٹا دیا ہوتا، اگر ہم ان پر مضبوطی سے قائم نہ رہتے، اور مرنے کے بعد جلد ہی ان کو معلوم ہو جائے گا کہ جب عذاب کا معائنہ کریں گے کہ کون شخص کو مرا تھا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنا اللہ اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا تھا، مطلب کہ اس نے نفس کو خدا بنایا ہوا تھا۔ نفس کو خدا بنانا کیسے؟ اللہ کا پہلا حق اس کی بندگی، اس کی اطاعت کی جائے گی، اگر اطاعت اللہ کی بجائے نفس کی ہوگی تو یہ نفس کو خدا بنانا، اگر اللہ کہتا ہے کہ سود چھوڑ دو تو نفس کہتا ہے سود لے لے کوئی بات نہیں اور فیکٹریاں بڑھا لے، تو یہ نفس کا ماننا ہوگا۔ اس طرح اگر عورتوں سے اللہ ہمیں کہتا ہے کہ اپنی زینت نہ دکھاؤ اور ہم بے پردہ ہو کر گھروں سے باہر نکلیں، تو یہ بھی نفس کو خدا بنا لینے میں ہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی مثال ایک جانور کی سی ہے، اور اللہ ایک جگہ پر فرماتا ہے کہ اس کی مثال ایک کتے کی سی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں اکثر سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں یہ تو محض چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہے۔ مخاطب، کیا تو نے اپنے پروردگار کی اس قدرت پر نظر نہ کی تھی؟ اس نے سائے کو کیوں کر دور تک پھیلایا، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو ایک حالت پر ٹھہرا ہوا رکھتا، پھر ہم نے آفتاب کو اس پر علامت مقرر کی، پھر ہم نے اس کو اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹ لیا، اور وہ ایسا ہے جس نے تمہاری رات کو پردے کی چیز اور نیند کو راحت کی چیز بنایا۔ اور دن اور وہ ایسا ہے کہ اپنے باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بارش اس کو خشک کر دیتی، پھر ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں جو کہ پاک صاف کرنے کی چیز ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ زمین میں جال ڈال دے اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چار پائیوں اور بہت سے آزمیوں کو سیراب کرے، اور ہم اس پانی کو بقدر مصلحت ان لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیتے تاکہ لوگ غور کریں، غور کر کے اس کا حق ادا کرتے رہے۔ اکثر لوگ ناشکری کیے
نہ رہے، اور اگر ہم چاہتے ہر بستی میں ایک ایک پیغمبر بھیج دیتے۔ سو اس نعمت کے شکر میں آپ کافروں کی خوشی کا کام نہ کیجیے اور قرآن سے ان کا زور و شور سے مقابلہ کیجیے۔ آگے پھر غور ہے دلائل توحید کی طرف، وہ ایسا ہے جس نے دریاؤں کو صورتن ملا دی، جن میں ایک کا پانی تو شیریں تسکین بخش اور ایک کا پانی شور تلخ ہے، اور وہ ان کے درمیان میں اپنی قدرت سے ایک حجاب اور ایک معنی قوی رکھ دیا، اور وہ ایسا ہے جس نے پانی میں یعنی نطفے سے آدمی کو پیدا کیا، پھر اس کے خاندان والا اور سسرال والا بنایا۔ اور اے مخاطب، تیرا پروردگار بڑی قدرت والا، اور باوجود کہ یہ مشرک لوگ ایسے اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے جو نہ ان کو کچھ نفع پہنچا سکتی ہے نہ کچھ ضرر پہنچا سکتی، اور کافر تو اپنے رب کے مخالف ہے۔ اور ہم نے آپ کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ ایمان والوں کو جنت کی خوشخبریاں سنائے اور کافروں کو دوزخ سے ڈرائیں۔ آپ کہہ دیجئے میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، ہاں جو شخص یوں چاہے کہ اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے اور اس حی لا یموت پر توکل رکھے اور اطمینان کے ساتھ اس کی تسبیح و تحمید میں لگے رہو، اور اللہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی طور پر خبردار ہے۔ اور وہ ایسا ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے سب کچھ 6 روز کی مقدار میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہو، اور وہ بہت بڑا مہربان ہے، سو اس کی شان کسی جاننے والے سے پوچھنا چاہیے۔ اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے کہ ہم اس کو سجدہ کرنے لگے جس کو کہ تم سجدہ کرنے کے لیے ہم کو کہو گے، اور وہ اس سے ان کو اور زیادہ نفرت ہوتی ہے۔ یہاں پہ سجدہ تلاوت ہے، یہاں پہ سجدہ ادا کر لیجیے گا۔ اور وہ ذات بہت عالی شان ہے جس نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے بنائے، آسمان میں ایک چراغ یعنی آفتاب اور نورانی چاند بنا، اور وہ ایسا ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والے بنائے، اور یہ سب کچھ جو دلائل و نام مذکور ہے اس شخص کے سمجھنے کے لیے جو سمجھنا چاہے یا شکر کرنا چاہے۔ اور حضرت رحمان کے بندے وہ خاص بندے ہیں جو زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ الرحمن الرحیم کا جو تعلق بیان کیا تو وہ یہاں پہ میں الرحمن وہ اللہ کا وہ صفاتی نام ہے جو کہ زمین پر ہر ایک پر مہربان ہے، اس میں تمام چرند پرند کافر مسلم ہندو سکھ عیسائی سب اس میں شامل، اور رحیم وہ ہوگا وہ ذات پاک ہے اللہ تعالیٰ کی جو کہ قیامت کے دن اپنے خاص بندوں پر رحم کرے گا، تو تب اس کی صفت رحیم ہو گئے۔ رحمان وہ دنیا میں اور رحیم وہ آخرت میں اپنے بندوں پر ہوگا، خاص بندوں پر۔ اللہ یہاں پر رحمان کے بندوں کی صفات بتا رہا ہے، اور وہ مبالغے کی حد تک رحم کرتا ہے، ضرورت و حاجت سے بھی زیادہ دیتا ہے، کیونکہ یہ دینا امتحان کیا ہے قیامت میں، اور رب و رحیم قیامت میں پھر کیا ہوگا کہ یہ جو رب ہوگا وہ رحیم بن جائے گا، اس کا رحم عام نہیں بلکہ خاص ہوگا۔ رحمان کا رحم عام ہے سب کے لیے مگر رحیم خاص کے لیے، اور وہ خاص وہ کون لوگ ہوں گے جو اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں رحمان کی رحمتیں سمیٹی تھی اور پھر شیطان کی نہیں رحمان کے بندے بن کر زندگی گزاری تھی۔ رحیم قیامت کے دن ان